बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आप की खिदमत में एक बड़ी ख़बर के साथ हाज़िर हूँ और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पंजाब में बाकायदा एंट्री करने की ठान ली है और उन्होंने इस बात से आगाह किया है पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को। वो लाहौर के दौरे पर थे और उसमें उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में अब डेरा लगाना चाहता हूँ और पंजाब से ही मैंने अगले इलेक्शन में हिस्सा लेना है। जी, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने सेंट्रल पंजाब में से इलेक्शन लड़ने की ठान ली है और वो इस बात का बाकायदा ऐलान जो है 4 अप्रैल के बाद पंजाब के एक ख़ास इलाके में जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो ऐलान करेंगे कि अगला कौमी असम्बली का इलेक्शन मैं इस जगह से लड़ूंगा। और वो जगह कोई नहीं हो सकती सिवाय इसके कि वो चनियोट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और चनियोट एक ऐसा इलाका है जहां से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हसन मुर्तज़ा हर बार जीत जाते हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी की वो एक सेफ़ जगह नज़र आई है और वो उस जगह पर जाकर ऐलान करेंगे। मेरे ज़राए ने ये बताया है कि 4 अप्रैल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के बाद वो चनियोट जाएंगे, वहाँ पर एक जलसायाम से ख़ताब करेंगे और वहाँ पर वो अनाउंस करेंगे कि मैं इस इलाके से आइंदा कौमी असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उन्होंने ये भी अपनी पार्टी को इस बात से आगाह कर दिया है कि अब वो ज़्यादा वक्त जो है पंजाब में गुजारेंगे और यहाँ पर वो जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहेंगे ताकि सेंट्रल पंजाब के अंदर उनकी पार्टी को थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। तो जैलियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब सवाल यह है कि वो किन से रब्ता करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस बना चुकी है। ख़ास तौर पे उसका एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पेस बना चुकी है और अब पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस जो है वो बहुत स्क्वीज़ हो चुकी है, बहुत कम रह गई है। तो वो कहाँ पर किससे रब्ते करेंगे और कौन लोगों के साथ को वो शामिल करेंगे। तो इस बारे में मुझे पीपल्स पार्टी के ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग जो इलेक्शन हार गए और या जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, हमारे साथ उनके राब्ते हैं और जब बिलावल पंजाब के अंदर बैठेंगे आके तो फिर वो लोग जो हैं वो एक एक दो करके पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना शुरू करेंगे और इस तरह हम सेंट्रल पंजाब में अपनी स्पेस जो हमारी थी वो हम वापस ले लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी लोग तहरीक इंसाफ में गए दूसरी पार्टीज़ में से, उनमें से बहुत बड़ी तादाद एक ऐसी थी जो कि तहरीक इंसाफ में गई और वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर इसलिए चले गए थे क्योंकि पंजाब में तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती या पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की जमात है। अब इस तासुर को ख़त्म करने के लिए बिलावल भुट्टो ने यह फ़ैसला किया है कि वो पंजाब में अपने कदम जमाएंगे और इसके लिए वो बाकायदा आइंदा चंद दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया, 4 अप्रैल के बाद जाके इस बात का ऐलान करेंगे चनियोट में कि वो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। 1-2 और हल्के भी हैं जहाँ से उन्हें कहा गया कि आप यहाँ से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बिलावल ने ज़ाहिर है कि चनियोट का नाम लिया है, लेकिन हो सकता है कि वो मुस्तकबिल में लाहौर के भी किसी इलाके से इस बात के बारे में ऐलान करें कि मैं यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। चूँकि आपको मैं याद दिलाता जाऊँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उन्होंने भी लाहौर से एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था और जीते थे। उनके मुकाबले पे इल्लामा इकबाल के जो बेटे थे जस्टिस मरहूम जावेद इकबाल, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो बुरी तरीके से हार गए थे, ज़मानत ज़ब्त हो गई थी उनकी। बहरहाल अब एक माजी की एक याद है जो मैं आपको दिला रहा हूँ। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो ने 88 में लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उसी इलाके से जहाँ से उनके वालिद साहब ने किया था वो भी जीत गई थी। तो अब जब ये पीढ़ी आई है, यानी बिलावल के हाथ में सियासत आई, तो उसके बाद से भुट्टो ख़ानदान के किसी फ़र्द ने लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया या पंजाब के किसी इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। अब बिलावल जो है वो अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की उन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया है पार्टी को, जिस पर ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग तो खुश हुए, लेकिन कुछ मुँह भी लटक गए कि ये आगे तो सानू काम करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है वो जियालों के लिए खुशी की बात है। ये मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तहरीक इंसाफ में जाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं,
دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی انہیں رسپونڈ کرتی ہے, کیا وہ ہمیں دعوت دیتی ہے, سانوں کو منہ لاندہ ہے, ہم واپس آنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے, مطلب ندیم افضل چند چلے گئے تھے, اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے, جو اشرف سونا تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ کب پیپلز پارٹی پنجاب کو دوبارہ اون کرے اور اس پہ اپنا حق جتائے کہ جناب ہم پنجاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور پنجاب میں ہمارے سٹیکس موجود ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی مشکلات تو ہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ 45 سال سے کم از کم پیپلز پارٹی جو ہے 44-45 سال سے پنجاب کے میں حکومت نہیں بنا سکی. جیتی کئی بار, لیکن ظاہر ہے کہ ہر دفعہ پھر جو گیمیں ہوتی ہیں وہ ہو گئیں اور ان کو اقتدار نہیں ملا پنجاب کا. لیکن اب ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا. لیکن جو اینٹی نون لیگ لوگ موجود ہیں تحریک انصاف کے اندر اور دوسری جماعتوں میں, یا جو اینٹی نون لیگ بیانیاں لے کے چلنے والے پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کے پاس پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا بہترین موقع جو آ جائے گا. اور وہ ظاہر ہے ان کو نظر آئے گا کہ آگے تحریک انصاف مستقبل ہے کوئی نہیں, جو مہنگائی اور بے روزگاری کی صورتحال ہے اس میں اضافہ ہی ہونا ہے. یہ سارے جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اسی بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہی ہونا ہے, اس میں کمی نہیں ہونی, کیونکہ تحریک انصاف کی حرکتیں یا ان کے منصوبے یا ان کی جو ساری پلاننگز ہیں وہ اس طرح کی ہیں جس کے نتیجے میں اس میں اضافہ ہوگا. لہٰذا جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے وہ پہلے تو نون لیگ کی طرف دیکھتا ہے, اس کے پاس نون لیگ کے علاوہ چوائس کوئی نہیں. لیکن جب پیپلز پارٹی پنجاب کو اون کرنا شروع کر دے گی تو پھر اس کے پاس سیکنڈ چوائس آ جائے گی, اور جو اینٹی نون لیگ بیانی کو لے کے چلنے والے لوگ ہوں گے جو تحریک انصاف میں بہت زیادہ اکثریت سے موجود ہیں, وہ پھر پیپلز پارٹی کی طرف آ جائیں گے. اس لیے بلاول کو ہوپ ہے کہ جب وہ یہاں بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں پارٹی جو ہے اس کا مورال بھی بہتر ہوگا اور اس کا گراف بھی بہتر ہوگا پبلک کے اندر. یہ ان کا ایک خیال ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا. پی ڈی ایم جو ہے اس میں اس وقت دراڑیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے بہت زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو تانے مینے دیے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کل ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ سلیکٹڈ ہونا ہمارے خون میں شامل نہیں ہے, یہ لاہور کا ایک سیاسی خاندان ہے جو سلیکٹڈ رہا ہے. ظاہر ہے ان کا جو بات تھی وہ مریم نواز کی طرف اور شریف خاندان کی طرف تھی. اس کے جواب میں آج ہنا پرویز بٹ جو ایم پی اے ہیں اور مریم نواز کے بہت قریب ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آستین کا سانپ جو ہے وہ ڈس لیتا ہے, خواجہ آصف ٹھیک ہی کہتے تھے. اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس سے جو پیپلز پارٹی کو بہت چبھا ہے. اور آج قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات رہی, فیصل کریم کنڈی صاحب لاہور میں تھے, ان سے بھی ملاقات رہی, تو وہ یہ ٹویٹ بہت زیادہ زیر بحث رہا ہے. سوال بھی ہوئے, لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو ڈسون کر رہی ہے, یعنی اس پہ پراپر رسپونڈ نہیں کر رہی. ڈسون نہیں کہنا چاہیے, پراپر رسپونڈ نہیں کر رہی, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم برقرار رہے اور ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں میں جائیں. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا پرویز بٹ دی کیڑی حیثیت ہے, ہم اس کا کیا مطلب اس کا کیا جواب دیں. جو بلاول صاحب نے سوال کا جواب دیا تھا وہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے براہ راست ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا, اس کے جواب میں بلاول صاحب نے رسپونڈ کیا. لیکن ہنا پرویز بٹ کا یہ ٹویٹ پیپلز پارٹی بے شک سیریس نہ لے اور بے شک اس پہ رسپونڈ نہ کرے, لیکن اس ٹویٹ کو جن لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے اور جن لوگوں نے لائک کیا, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں مسلم لیگ نواز کے بڑے اہم لوگ شامل ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹویٹ جو زبان تو ہنا پرویز بٹ کی ہے, لیکن جو الفاظ ہیں وہ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ان کے کہنے پر ہی یہ دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے اس بات کو بڑا دیکھا ہے اور اس پہ وہ غور کیا ہے کہ یار یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں کہ یہ ہر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ اچھی سیاست کر رہی ہے اس وقت. ایک طرف وہ بالکل کسی صورت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے اور اس بات کا بمانگے دوہل وہ اعلان کرتے ہیں. دوسری طرف جو پیپلز پارٹی نے گین کیا تھا, یعنی انہوں نے سینٹ کا الیکشن جیتا, پیپلز پارٹی کا گراف تھوڑا سا اوپر آیا, پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن
پہ بھی وہ تھوڑے سے مزید بہتر ہوئے کہ ان کو ووٹ پر زیادہ نکلے. ابھی وہ چیئرمین نہیں بن سکے لیکن بن جائیں گے تو ان کا گراف تھوڑا سا اور بہتر آیا. تو اب اس چیز کو بھانپتے ہوئے جو نون لیگ کے رہنما ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگلے الیکشن وہ 2023 میں ہوں یا 6 مہینے بعد ہوں, وہ جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگا, کیونکہ ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف اس وقت تک بکھر بکھر گئی ہوئے گی, طوطے اڑ گئے ہوں گے, کسی اور ٹالی تے جا کے بہ گئے ہوں گے. تو وہ اس لیے جو ہے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پبلکلی نیچے بھی لے کے جانا چاہتی ہے, سلیکٹڈ کی طرح ڈیل کر کے, اور ان کو کہنا کہ یہ تو کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کا وہ بیانیہ ڈیولپ کیا ہے جس سے پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے فرق تو ایک پڑا ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے, کیونکہ جب مریم نواز صاحبہ کو بات کریں گی یا نواز شریف صاحب کو بات کریں گے تو پھر اس کا اثر تو عوام لیں گے, ایسا تو نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا برداشت کا پہلو دکھا رہی ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہتے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم چونکہ ہم نے بنائی تھی تو یہ برقرار رہے. ایک بات قاہرہ صاحب نے بڑی زبردست کی, اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام فیصلے متفقہ ہوں گے, جمہوری طریقے سے نہیں ہوں گے, یعنی اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوں گے, متفقہ فیصلے ہوں گے. تو ابھی یہ متفقہ فیصلہ نہیں تھا استعفوں والا, اور یہ ویسے بھی لاسٹ آپشن تھا جو ہمارا 26 نکاتی وہ ایجنڈا تھا اس میں. تو اس لیے اس پر اچانک مولانا صاحب کو یہ یاد آ گیا, اور یہ کیا گیم ہے وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, اور سمجھ ان کو ہوگی, ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ بچے تو نہیں ہیں, ان کو سمجھ تو ہوگی ساری باتوں کی, لیکن وہ صحافیوں کے ساتھ یا ویسے بات کرتے ہوئے وہ نہیں بتاتے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک مدت سے اگر اتنی دبنگ قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں پنڈی جائیں گے, پاپا جونز کا پیزا کھائیں گے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, اس کے باوجود اگر انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا اور نیب بلائے وہ نہیں جاتے, پھر بھی انہیں نیب پوچھتی نہیں ہے, تو وہ کچھ چکر ہے نا. وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں فضل الرحمان صاحب کے ٹانکے فٹ ہیں. تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا آف دی ریکارڈ یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو کے ساتھ دو طرفہ کھیل رہے ہیں, اور وہ میاں نواز شریف کو بھی وہی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بھی مولانا صاحب ہی جو ہے نا وہ بیچ رہے ہیں, یعنی انہوں نے کیش کرا رہے ہیں قسم انہوں نے غصے نوں, اور اپنی پوزیشن کو بہتر کر رہے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ لانگ مارچ ہو. لیکن بہرحال اب ان سے یہ سوال بھی ہوا قاہرہ صاحب سے کہ جناب 26 تاریخ کو مریم صاحبہ جا رہی ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ نے اعلان کیا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ساتھ جائیں گی, تو آپ جائیں گے؟ تو قاہرہ صاحب نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں جانے کا, تو ہمیں بھی منہ چکے چلے جائیے. جب وہ رابطہ کریں گے پھر دیکھیں گے, سوچیں گے کیا بنتا ہے. 23 تاریخ ہو گئی ہے, 2 دن درمیان میں رہ گئے ہیں, اور قاہرہ صاحب کا یہ جواب ہے, اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی مریم کے ساتھ فی الحال تو ان کا جانے کا کوئی پلان نہیں ہے, اور مستقبل میں بھی لگتا ہے کہ ان کا کوئی پلان نہیں ہوگا. لیکن سیاست ہے, سیاست میں کسی وقت بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ابھی جو ہے اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے. لیکن میرے ذرائع کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بارے میں ان کا جو تڑا تڑ نون لیگ دے ٹویٹ آ رہے ہیں نا, جس طرح ہنا پرویز بٹ کا آ گیا, اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, اور نون لیگ کے قریبی جو لوگ سمجھاتے ہیں وہ بھی مسلسل پیپلز پارٹی کو پنچ کر رہے ہیں, تو اس سے وہ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کے لیے کھچ کھائی بیٹھے نے. اب کہا تو یہی جا رہا ہے کہ 4 اپریل کے بعد ہی کوئی اتحاد کی صورتحال سامنے آئے گی کہ پیپلز پارٹی اتحاد میں رہتی ہے, چھوڑنے کا اعلان کرتی ہے. لیکن جس طرح کے اشارے کنائے مل رہے ہیں اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کا پی ڈی ایم میں رہنا کا اب ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, اور اسی طرح مسلم لیگ نواز کا بھی ان کے ساتھ بیٹھنا جس لیول پہ جا کے باتیں ہو رہی ہیں وہ ان کا مشکل ہو جائے گا. لیکن سیاست ہے, سیاست میں کسی وقت کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, اب میں آتا ہوں, ایک سوال ہے ہمارے, ایک حسن افتخار صاحب ہیں ہمارے ایک ویور, انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا پارلیمانی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ حسن افتخار صاحب, بات یہ ہے کہ واقعی پارلیمانی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ بات آئین میں لکھی ہوئی ہے. لیکن جو الیکشن ہوا چیئرمین سینٹ کا, وہ پارلیمانی کارروائی نہیں ہے, وہ اس کا حصہ نہیں ہے. وہ ایک الیکشن کا پروسیس ہے جس کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرواتا ہے. لہٰذا جب وہ ہاؤس بن جائے گا, اور ہاؤس کمپلیٹ تب ہوتا ہے جب چیئرمین آ جائے,
تو اس کے بعد ہاؤس اور ڈپٹی چیئرمین آ جائے، پھر اس کے بعد ہاؤس کمپلیٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کی کارروائی اس کے بعد ہی کنسیڈر ہوگی۔ یہ یہاں پر پارلیمانی کارروائی سے مراد جو ہے وہ لیجسلیشن ہے، تو اس لیے اس چیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے چیلنج کر بھی دیا اور اس کی کورٹ نے آگے تاریخ بھی دے دی اور نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اور 18ویں ترمیم میں ججز کے طریقہ کار کے حوالے سے ایک پلان دیا گیا تھا جس کو چیلنج کیا گیا عدالت میں، اور جسٹس افتخار محمد چودھری نے پھر کہا کہ جناب یہ چیلنج کیا ہے اور یہ آپ اس طرح نہیں، اس طرح کر کے لے، تو اپنی مرضی دی ججاں دی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار افتخار چودھری نے، یعنی ایک باقاعدہ کیا کہتے ہیں وہ ڈنڈے کے ذریعے ان سے یہ پھر 19ویں اور 20ویں ترمیم بھی کروائی تھی۔ تو پاکستان ہے، پاکستان میں جو چاہے آپ کا مطلب جو دل تک کردہ زورا وردہ ہو کردہ جاندہ ہے۔ پیپلز پارٹی نے چیلنج تو کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا رسپونس دیتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اس حوالے سے بڑی ہوپ فل ہے کہ ہم اس کو جیت جائیں گے اور جو ہے ہمارا چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائے گا۔ یہی صورتحال تھی میرے سامنے، تو میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔